वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान। जैसा कि हम ने आपसे वादा किया था कि हर मिड वीक को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द दुनिया कैसे घूम रही है। और जाहिर है कि हम ये तो डिस्कस नहीं कर सकते कि पाकिस्तान कैसे जो है दुनिया के जो बड़े कैपिटल्स हैं उनके तवाफ कर रहे हैं। तो आपके इल्म के अंदर है कि ये हफ्ता बड़ा अहम था आलमी सियासत के अंदर, क्योंकि साउथ के जो लीडर हैं उनका एक बड़ा इज्तिमा था तेंजिन में, जो कि चाइना का शहर है और जहाँ पे शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन का इजलास चल रहा था, और जिसमें साउथ के सारे बड़े लीडर मौजूद थे। और वो उनका एलामिया भी सामने आए, और वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम ये इवेंट था। और उससे बढ़ के जाहिर है कि इंडिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान था, और उसके लिए पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक सिग्नल देने का ये सबसे अहम प्लेटफॉर्म था जो उसे मैसर आया, और जो चैलेंज उसको अमेरिका की तरफ से दरपेश है और जो ट्रंप ने उनके ऊपर इम्पोज किया। जाहिर है कि पुतिन की मुलाकात हुई थी ट्रंप से, और यूक्रेन का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, और ये तमाम जो पूरा एक बैकग्राउंड और बर्डन लेगेसीज और अपनी उम्मीदें लेके जो सब लोग इकट्ठे हुए थे, इस्तांबुल से लेके तेहरान, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, दिल्ली, और पूरी दुनिया के 20 मुल्कों के ममालिक तो जाहिर है कि इसके मेंबर हैं। और ये एक बड़ा अहम स्ट्रेटेजिक फोरम है, अगरचे नेटो का तो मुतबादिल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत नजरें जमी हुई थी। तो आज हम करेंगे नैरेटिव्स विद आमिराना के इस एपिसोड में इस सारी सूरत हाल का तजिया कि ये इसमें बुनियादी तौर पे हुआ क्या और दुनिया इसको कैसे देख रही है, इसमें से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, और खास तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो तेंजिन में थे, लेकिन ये कि फिर फील्ड मार्शल को क्यों जरूरत पेश आई कि वो भी उनके पीछे पहुंचे बीजिंग में। और जब उनकी मुलाकात हुई चाइनीज सदर शी जिनपिंग के साथ, तो फील्ड मार्शल भी वहां पे मौजूद थे। बड़ा अहम है ये भी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर ये ईरान, अफगानिस्तान इसको कैसे देख रहे हैं, और दुनिया, अमेरिका कैसे देख रहा है इस एससीओ के पूरे मेले को। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज जिस वक्त आप ये देख रहे होंगे तो बीजिंग में आज जो है वो दूसरी जंग अजीम के खात्मे की सेलिब्रेशंस होंगी, और उसमें परेड होगी जिसमें फील्ड मार्शल भी होंगे, पुतिन भी होंगे, लेकिन मोदी नहीं होंगे, वो चुपके से निकल चुके हैं वहां से। इसकी भी जाहिर है कि उनके पीछे कोई सियासी और स्ट्रेटेजिक वजह जरूर होगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि इसको समराइज करें कि एससीओ के अंदर हुआ क्या, और इसका जो एक लफ्ज जो के अंदर समराइज किया जाए कि की वर्ड इसको कैसे डिफाइन कर सकता है, तो वो एक वर्ड होगा कि ये एक मल्टीपोलैरिटी इसका एक की वर्ड है, जिसके अराउंड जो है कि सारी स्टेटमेंट्स आई हैं, सब के जो साउथ के लीडर हैं उनकी ख्वाहिशात, उनका वर्ल्ड व्यू इस एक वर्ड के अंदर जो है वो समो गया। वो कैसे, मैं आपको सिर्फ चीदा चीदा, जाहिर है कि तमाम ममालिक की स्टेटमेंट्स तो यहाँ पे हम नहीं सुना सकते कि टाइम लगेगा, लेकिन ये कि इसको देखिए कि मल्टीपोलैरिटी ये इसका कीवर्ड क्यों है, और वही इसका हासिल वसूल क्यों है। पहले सबसे पहले देखिए जो चाइना जो इस मर्तबा एससीओ का होस्ट था, उसकी जो स्टेटमेंट थी एससीओ के अंदर, वो थी कि उन्होंने एक ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया की बात की है। और चाइना देखिए बड़ा क्रिएटिव है, जब से शी जिनपिंग आए हैं, बीआरआई है, तो कभी वो शेयर डेस्टिनी की बात करते हैं, कभी वो कॉमन जो सिविलाइजेशन वैल्यूज की बात करते हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर वो चाइना का एक जो पॉलिटिकल जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये क्रेडेंशियल जो वेस्ट का क्लेम है कि उन्होंने डेमोक्रेसी के जरिए एक मिराज हासिल कर ली है सियासी निज़ाम की, तो वो उसको चैलेंज कर रहे होते हैं एक सिविलाइजेशनल
टच के साथ और उसकी जो एसेंस है उसकी वैल्यूज के साथ। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ग्लोबल जो गवर्नेंस का इनिशिएटिव और जिस तरीके से उनके सिविलाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसके बहुत सारे पिलर्स हैं। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो है वो इसके प्रिंसिपल जो है 5 प्रिंसिपल हाईलाइट किए हैं कि ये जो PGGI है, यानी ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ये इसमें सॉवरन इक्वालिटी होगी, अबाइडिंग बाय इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, practicing multilateralism, advocating people-centric approaches, and focusing on taking real action। जाहिर है कि चाइना इस वक्त साउथ का जो लीडरशिप है, साउथ का आपको पता है कि क्या है और नॉर्थ क्या है। नॉर्थ जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसमें ज्यादा वेस्ट है, और एशिया से जापान और किसी हद तक हम कह सकते हैं कोरिया और फिर ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर शामिल है। लेकिन बाकी जो दुनिया है अफ्रीका से लेके एशिया तक, ये इमर्जिंग पार्ट्स हैं जिनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल के ऊपर सवाल उठता है, जिनकी जो पॉलिटिकल लेवल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के म्यारात कम है, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, जहाँ पे तजादात हैं, और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने निज़ाम में कोहेरेंस लाने के लिए। और दुनिया के जो निज़ाम अब तक इवॉल्व हो चुका है पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम के बाद से, उसके साथ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज उनको हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं लैटिन अमेरिका से लेके और इंडोनेशिया, फिलीपीन और फिजी तक, कि ये है साउथ। तो साउथ की लीडरशिप कर रहा है चाइना, और दूसरा बड़ा पार्टनर है उसका रशिया, और तीसरा है अब इंडिया। तो हम ये तीनों का है के नेक्सस की भी बात हुई है SCO के फोरम के ऊपर, उसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे कि लेकिन रशिया का भी देखिए कि मल्टीपोलैरिटी के अराउंड जो उन्होंने जो स्टेटमेंट की है, उन्होंने कहा है जी कि जॉइंट SCO बॉन्ड जो इशू करना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट बैंक बनाना चाहिए जॉइंट। अच्छा, ये ब्रिक्स के अंदर भी, ब्रिक्स और SCO जो है ये बहुत करीब करीब की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ब्रिक्स भी जो है वो नॉर्थ का जो निज़ाम है, जो अमेरिकन और वेस्टर्न डोमिनेटेड निज़ाम है, उसको चैलेंज करता है। और आपके में होगा ट्रम्प जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी से खौफजदा है, तो खौफजदा तो बहुत बड़ी टर्म है, क्योंकि हम उर्दू में बहुत सारे लफ्ज ऐसे इजाफी बोल देते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस चीज से कंसर्न उसको कह लें है तो वो ब्रिक्स है, क्योंकि वो भी साउथ की लीडरशिप को करता है। लेकिन ये कि SCO जो है ग्रेजुअली इसने एक्सपेंड किया है, और अब ये शुरू तो हुआ था एक सिक्योरिटी अलायंस के तौर के ऊपर जो नारकोटिक्स के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म के खिलाफ था, लेकिन ग्रेजुअली जो है ये और ब्रिक्स ओवरलैप हो गए हैं। इसके पॉलिटिकल इकोनॉमिक एम्बिशंस जो हैं वो सामने आने लगे हैं, और ये आप रशिया की स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे। और ये भी बड़ी दिलचस्प है कि जिसका जो स्ट्रेचर है, इश्यूज हैं, वो उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो जाहिर है कि जब रशिया का जो चैलेंज है वो कनेक्टिविटी है, और एक मुतबादिल निज़ाम की बात रशिया के अंदर हो रही है कि कैसे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ट्रेड को तहफ़्फ़ुज़ दें, तो उसने इनलाइन किया है। और उनको भी लगता है कि मल्टीपोलैरिटी और मल्टीलैटरल रिलेशनशिप जो है और मल्टीलैटरलिज्म, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है उनकी कुव्वत को और उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जाहिर है कि इंडिया भी आजकल जो है वो अमेरिका के चैलेंज के बाद से उसको भी लगता है कि क्योंकि इमर्जिंग पावर है कि मल्टीलैटरलिज्म के अंदर ही उसकी सर्वाइवल है, और ब्रिक्स में भी, G20 में भी, और G8 में भी, और SCO में भी वो उसी चीज का अदा करता है। लेकिन साथ साथ वो कुछ ऐसी चीजों को प्ले करता है जो उसके इंटरनल नैरेटिव से मिला हुआ है, जो रीजनल नैरेटिव से मिला हुआ है। मसलन चाइना का और SCO का एक दौर में, और अब चाइना की क्लियर पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। और चूंकि मोदी साहब 6-7 साल के बाद जो है वो चाइना जा रहे थे, तो उनकी जो स्टेटमेंट है
انڈیا کی، وہ اس کے اراؤنڈ انہوں نے اس کو پلے کیا ہے اور اس کو ایمفیسس کیا ہے، اور اس پہ انہوں نے زور دیا اپنی ایس سی او کی اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی۔ اور اس کا ایک تناظر یہ بھی بن رہا تھا کہ جو انڈیا اور پاکستان کا بھی پہلگام کے بعد جو یدھ ہوا، اس کانٹیکس کے اندر بھی، اور انٹرسٹ کو بھی ان لائن کرنے کے لیے کوشش تھی، رام کرنے کے لیے چین کو، تو وہ بھی ایک اس اسٹیٹمنٹ کا حصہ تھا۔ پاکستان ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ ریجنل پیس کی بات کرتا ہے، اور اگریشن کی، ریجنل کنیکٹیوٹی کی، ساؤتھ ایشیا کی بات کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، چیلنج ہے، ایک میڈیم سکیل کی اسٹیٹ ہے، ریاست ہے۔ اب یہ جو چائنا، انڈیا اور رشیا جیسی بڑی بڑی قوتیں ہیں، ان کے درمیان میں گھری ہوئی ایک طرف سے سینٹرل ایشیا کے بلاک ہیں، جو بھی اپنی جگہ کے اوپر بڑے مضبوط ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی اس بلاک کے اندر کوئی جونیئر پارٹنر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، اور افغانستان ابھی اس میں شامل اس لیے نہیں ہوا کہ اس کی حیثیت بھی جو ہے بہت جونیئر پارٹنر کی ہوگی، اور اگر جونیئر پارٹنر سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے اندر ہیں بھی تو ان کی کوئی اتنی زیادہ شنید نہیں ہے کرغزستان، تاجکستان جیسی اور ترکمینستان جیسی ریاستوں کی۔ سینٹرل ایشیا کے اندر بھی ازبکستان اور قازقستان جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں، تو ازبکستان نے بھی اب اپنا، ان کے انٹرنل جو تھنکنگ ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ میں بھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریجنل یونٹی جو ہے اور گلوبل چیلنجز جو ہے اس کو رکھا جائے۔ قازقستان جو ہے انہوں نے وہی جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بات کی ہے، اکنامک انٹیگریشن کی، اور قازقستان کا ہمیں پتہ ہے کہ رشیا کے ساتھ بہت ان لائنڈ ہے اس کی فورن پالیسی اور اس کی تھنکنگ۔ ایران ظاہر ہے کہ ابھی ایران اسرائیل جنگ ہوئی تو اس کی جو اسٹیٹمنٹ آج تہران ٹائمز اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ایس سی او اسٹرانگلی کنڈیمنز دی یو ایس اسرائیل وار اگینسٹ ایران، تو یہ ان کی شہ سرخیوں میں رہی۔ اور افغانستان ظاہر ہے کہ وہ ممبر تو نہیں ہے، اس کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ یہ کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے انکلوسو افغانستان حکومت کی بات کی ہے افغانستان میں، اور پیس اور اسٹیبلٹی کی بات کی ہے افغانستان میں قائم ہونے کے لیے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو بگ ساؤتھ سمٹ ہے، اس میں انڈیا کے اندر جو اس کو بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کہ تینجن ڈکلیریشن کے اندر پہلگام اٹیکس کی کو بھی جو ہے وہ کنڈیمن کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے لیے بھی یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے اندر، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے کریڈیبل ایویڈنسز ہیں کہ اس میں فورن انوالومنٹ تھی، انہوں نے فورن ہینڈز کا بھی انوالو کیا، ہاتھ کا ذکر کیا۔ تو پاکستان نے بھی اس کو سیکیورٹی کے لینس کے اندر اس کو دیکھا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور پاکستان کے لیے تو یہ بھی تھا کہ یہ اس بڑا اہم موقع تھا کہ وہ ہائی لائٹ کرے انڈس واٹر ٹریٹی، کلائمیٹ چینج جیسے، واٹر جیسے ایشوز وہ انہوں نے کیا، اور رشیا نے، جیسے ہم نے کہا کہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ملٹی پولر اکنامک ورلڈ جو ہے اس کی بات کی ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ اس کے ٹیک اویز تھے اس کے اندر، اور لیکن یہ کہ اب ظاہر ہے کہ ایک تو ایس سی او کی اپنی ڈومین ہے، پالیٹکس ہے، چائنا کا ایک اپنا جیو پولیٹیکل ایمبیشنز ہے، رشیا کا ایک اپنا ایک پورے جیو پولیٹیکل پیراڈائم ہے، انڈیا کی ایک الگ ہے۔ کیا یہ کنورٹ ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال یہاں پہ جو ہے ڈسکس ہوتا رہا ہے اس فورم سے پہلے بھی، ایس سی او کے سمٹ کے دوران بھی، اور ابھی بھی یہ جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ چائنا کا ہم نے کہا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ بار ہے، ساؤتھ کا لیڈر ہے، اور نارتھ جو ہے اسی کو چیلنج سمجھتا ہے سب سے بڑا، تو وہ اس کی پالیسیز جو ہیں وہ ہارمنی کے بیس کہ ہم ساؤتھ کو اکٹھا کر سکیں، اور لیکن کیا ساؤتھ کے اندر صلاحیت ہے اکٹھا ہونے کی یا نہیں؟ کیونکہ اتنی فریگمنٹیشن ہے، جیسے ان کے ملکوں کے اندر فریگمنٹیشنز ہیں، ڈیوائیڈ ہے، ڈائیورسٹی تو بہت زیادہ ہے، لیکن ڈائیورسٹی کے ساتھ اس کو مینٹین کرنے کے چیلنجز بھی ہیں، تو اس کو کیسے یہ جو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، اور پھر ایک پورا اکنامک گروتھ جو ہے ساؤتھ کی جو ہے وہ انجن ابھی تک کمپیٹیبل نہیں ہے نارتھ کے ساتھ، اس کے وہ ایشوز ہیں۔
پولیٹیکل مسائل اپنی جگہ کے اوپر ہیں، تو وہاں پہ چائنا کے اپنے ایمبیشنز ہیں۔ اور اب یہ بات ہوئی تھی کہ مودی جو جائیں گے اور اس سے پاکستان کے مفاد کو کیا خطرہ ہوگا، وہ تو ظاہر ہے کہ ابھی اس سطح پہ نہیں پہنچے۔ اور انڈیا کے جو تجزیہ کار ہیں وہ بہت چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس میں کوئی بہت میجر شفٹ آ نہیں سکتا اتنی جلدی۔ اور صرف چونکہ وہ ٹیرفس کا ایشو ہے، اور اس سے پہلے جو ہے انڈیا کا اسرٹیونیس تھی گلوبل آرڈر کے اندر، اور وہ کیوں ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہا ہے انڈیا، اس لیے کہ اس کا انٹرسٹ، اس کو لگتا ہے کہ وہ اسی میں سرو ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا چیک انڈیا کے اوپر آیا بڑے عرصے کے بعد، یہ کوارڈ کا ممبر بن کے اور G8 کے اندر جا کے، اور جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اس میں وہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ ساؤتھ کا پارٹ نہیں ہے، اور اس کی جو بیوروکریسی کا، فورن آفس کا، جے شنکر کا، مودی کا جو مائنڈ سیٹ تھا، وہ اپنے آپ کو پورا ان لائن سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہم تو امریکی ہیں، ہم تو ویسٹرن بلاک کا پارٹ ہیں۔ لیکن جب ان کو چیلنج درپیش آیا تو پھر ان کو پتا چلا کہ نہیں، وہ تو ساؤتھ کے اندر ہے۔ لیکن ابھی بھی وہ اس جو ان کو چیک ملا ہے، ریئلٹی چیک ملا ہے، اسے وہ باہر شوق سے باہر نہیں آئے ہیں۔ اور ان کے لیے ابھی بھی چائنا کے ساتھ تعلقات، جو پوٹن کی، مودی کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ سب تینوں اپنے اپنے امریکہ کو دکھا رہے تھے کہ ہم اکٹھے ہو گئے تو تمہارے لیے خطرہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس میں دو مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب نے اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے کارڈ جو ہیں وہ الگ الگ طریقے سے گھیرے ہیں، تو یہاں پہ ان کا انٹرسٹ کنورج نہیں ہو پا رہا ہے رشیا کا، چائنا کا اور انڈیا کا۔ اس لیے شاید پاکستان کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ اور لیکن یہ کہ جو انٹرنیشنل میڈیا جس طریقے سے کنسیو کر رہا ہے، اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کہ اسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کو دنیا نے کیسے کنسیو کیا۔ اور مثلا اے پی جو نیوز ہے، اس نے جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ کہ بڑی وارم کینڈڈ مومنٹ تھی۔ شی جو ہے ملٹی پولر ورلڈ کی بات کر رہے تھے، گلوبل ساؤتھ کا ویژن جو ہے وہ کلیئر ہوا، سولیڈیرٹی شو کی ہے، ٹرائی کا سینٹر سٹیج تھی، اسٹریٹجک جو ہے اس کے اندر گرم جوشی تھی، ان کے اندر یونٹی پہلی مرتبہ جو ہے ساؤتھ کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ یہ رائٹرز نے اس کو کہا۔ اکنامک ٹائمز جو انڈیا کا ہے، اس نے بھی ایمفیسس کیا، اور انڈیا کے جو دانشور ہیں اور اوپینین میکر ہیں، وہ بھی پوٹن، مودی کی جو ملاقات ہے، پھر تینوں کی میٹنگ ہے، پھر الگ الگ میٹنگ ہے، ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مغرب کا جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو کہا ہے کہ وہ بات انہوں نے ہائی لائٹ کی کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے امریکہ کو مغرب کو بتانے کے لیے کہ بندے بن جاؤ، یہ نہیں تو پھر یہ بھی ہمارے پاس آپشنز ہے۔ اور ملٹی لیٹرلزم جو ہے وہ جو ہے کمزور نہیں، بلکہ ساؤتھ کے جو نارتھ کے مقابلے میں کمزور ہے، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور ہمیں تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب جو بھی طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ ملٹی لیٹرلزم کی بات نہیں کرتا، وہ پھر کوپریشن کی بات نہیں کرتا، وہ کامن ڈیسٹینی کی بات نہیں کرتا، وہ پھر اپنا آرڈر امپوز کرتا آیا ہے تاریخ انسانی کے اندر، اور ابھی بھی ہوگا۔ تو یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک بڑی معنویت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس وقت پھر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ ڈی کنسٹرکٹ ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر چیزیں ہمارے سامنے جو آتی ہیں وہ قدرے جو ہے مختلف صورتحال، اس میں فلیکسیبلٹی جو ہے، کوشن جو ہے ہر جگہ کے اوپر ڈپلومیسی کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے ڈان نے بھی جو ہے وہ ملٹی لیٹرلزم کی ایکویلٹی کی بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈان جو ہے ہمارا پورا ساؤتھ کا جو انگلش میڈیا ہے
اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ پاکستان نے بہت ساری جو تجاویز دی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انگلش کو بھی اس کا ایس سی او کی آفیشیل لینگویجز میں شامل کیا جائے۔ تو اب ایک طرف چائنیز ہے اور رشین ہے، ہندی کی بات ابھی تک نہیں ہوئی، حالانکہ اگر ہندی اور اردو مل کے ہو تو ان دونوں زبانوں کا انفلوئنس تو افغانستان میں بھی ہے، ان کا سینٹرل ایشیا میں بھی ہے، اور پھر گریجولی ترکی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کے بھی بڑی معنویت ہے اس اسٹیٹمنٹ کی بھی۔ ترکی بھی تھے، اردوان صاحب بھی تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی سالیڈیرٹی کی بات کی، کیونکہ سالیڈیرٹی کی آج کل سیریا کے کانٹیکس کے بعد بڑی ضرورت ہے۔ یہ ساری جو جارگنز، ڈپلومیٹک جارگنز ہیں، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کہ کون سا ملک کیسے جو ہے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ ایک ورلڈ سمٹ آنے والا ہے، یو این کا جو جنرل اسمبلی ہونے والی ہے، اس میں بھی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس آئیں گی، اس کا بھی ہم تجزیہ کریں گے کہ ان کے کی ورڈز کیا ہیں، کیا وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں، ان کے اندر کی ایشوز، مسائل کیسے ریفلیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ ہندو نے بھی جو ہے وہ پہلگام کو ہم نے جیسے ذکر کر لیا، ہائی لائٹ کیا جی کہ کیسے جو ہے وہ ان کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے، اکنامک انٹیگریشن سپوتنک رشیا جو ہے اس نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ اور وہ چیز جس کے اوپر پاکستان میں بات جو ہے وہ کم ہے اور کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، اور وہ یہ کہ فیلڈ مارشل کیوں گئے بیجنگ۔ ایک تو وجہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ گئے پریڈ کے لیے، جو چائنا کی جو نیشنل آرمی کی جو پریڈ ہے اس کے لیے، اس میں شرکت کے لیے۔ یہ اسی طریقے کی ہے جب وہ امریکہ گئے تھے ٹرمپ سے ملنے سے پہلے کے موقع کے بعد، انہوں نے وہاں پہ بھی امریکہ کی بھی جو پریڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کی تھی، اور یہ ڈیفنس انسٹیٹیوشن سے ان کو انویٹیشن جو ہے گیا تھا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ پینٹاگن سے انویٹیشن گیا تھا۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ انویٹیشن جو تھا، ظاہر ہے کہ وہاں کی ڈیفنس منسٹری سے آیا ہوگا۔ ڈیفنس منسٹری سے کیوں آیا؟ ڈیفنس منسٹری سے اس کے انڈیا کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہوگی کہ چونکہ اب یہ جو مئی کا جو اسٹینڈ آف تھا اس کے اندر چائنیز ہتھیار بھی استعمال ہوئے، اور ایئر فورس کی اور پورا انفراسٹرکچر جو وہ ان کے بقول استعمال ہوا، تو وہ یہ ایک سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے ہے، کیونکہ مودی اس میں نہیں ہے، اور مودی جو ہے اس پریڈ میں نہیں ہوں گے۔ پوٹن ہوں گے، نارتھ کوریا کے کم ہوں گے، بہت سارے لیڈر وہاں پہ ہوں گے، اور عاصم منیر فیلڈ مارشل ہوں گے، اور وہ ایک میسج جائے گا۔ اب تھوڑا سا شاید یہ نیوٹرلائز ہوگا جو امپیکٹ امیج کریٹ ہوا مودی اور شی جن پنگ کی ملاقات کے بعد، کتنا یہ اس کو کاؤنٹر بیلنس کرے گا یہ ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی فیلڈ مارشل کی شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی، اس کو جو چائنیز میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ، اور جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو سی پیک کے اوپر جو کام جو چل رہا ہے، ان کے مزدوروں کی سیکیورٹی، اسٹاف کی سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے، اور یہ کہ اس کو جلد ہی کیا جائے۔ یہ بھی ایک تناظر ہے اس کا، جس پہ یہاں پہ بات کی گنجائش کم ہوگی پاکستان میں۔ تو دیکھیے آنے والے دنوں کے اندر یہ کیسے چیزیں جو ہیں انفولڈ ہوتی ہیں، لیکن جو ہائی لائٹ ہوا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کی ملاقات، ایک پوری دنیا کی شہ سرخی بنی تھی۔ وہ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات جو ہے اس طریقے سے بڑی شہ سرخی نہیں ہے۔ بڑی شہ سرخی ایس سی او کی جو ہے وہ ٹرمپ، مودی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہی ہے، اور تینوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے۔ پاکستان کا ایس سی او میں کردار ہم نے کہا تھا کہ ایک میڈیم سکیل کی اسٹیٹ ہے، اور باقی جو بڑی اسٹیٹس ہیں اس کو اسی تناظر کے اندر دیکھتی ہیں، اور پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل اسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ جمپ لگا کے، اچھل کود کر کے اپنے قد کو ان قوتوں کے برابر کر لے۔
تو ہم دیکھتے رہیں گے کہ کیا آؤٹ کم ہوتا ہے. ابھی فیلڈ مارشل صاحب بھی ادھر ہی ہیں، اور اس کے ایس سی او کے جو کہ بڑا بہت ریئر اپرچونٹی تھی، اور ایسے صدیوں کے بعد اس طرح کی مومنٹ آتی ہیں کہ جب چیزیں جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایس سی او کا جو سمٹ ہے، اس کی ایکو جو ہے ہم سنتے رہیں گے آنے والے دنوں میں. ہماری ڈسکشنز کے اندر امریکہ سے لے کے دلی تک، لندن تک، بیجنگ میں اس کی ایکو رہے گی، بڑا عرصہ ایکو رہے گی. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر سے جو میسیجز ہیں اس کا تجزیہ بہتر کیا جائے، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے اوپر نظر رکھی جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی کہ پاکستان کے ارد گرد دنیا میں کیا ہوا. اور جانے سے پہلے بہت افسوسناک خبر تھی کہ افغانستان میں زلزلہ آیا تو اسلام آباد تک پہنچا، اور اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے لیے تعزیت ہماری طرف سے. اور یقیناً یہ ایک انسانی المی ہے، اور ہم افغانستان کے ساتھ ہیں اس دکھ کی گھڑی کے اندر. کل آئیں گے ہم ایک اور نئے سلسلے کے ساتھ.